बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि शहरियों को सस्ता प्रोटीन भी महंगे दामों मिलने लगा। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 475 रुपये फी किलो मुकर्रर, मार्केट में 25 से 30 रुपये महंगा फरोख्त होने लगा। मुर्गी का गोश्त 475 की बजाय 500 से 520 रुपये में फरोख्त, जबकि फार्मी अंडे 250 से 255 में फरोख्त किए जा रहे हैं। गिरा फरोशों ने सस्ता प्रोटीन भी शहरियों की पहुंच से दूर कर दिया। मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 475 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मुर्गी का गोश्त 475 की बजाय 500 से 520 रुपए में फरोख्त हो रहा है। बाजारों में शहरियों से 25 से 30 रुपए जायद वसूल किए जाने लगे। फार्मी अंडों का रेट 239 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है, मगर ओपन मार्केट में 250 से 255 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। प्याज की सरकारी कीमत 85 रुपए फी किलो मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में ये 90 से 95 रुपए में फी किलो दस्तयाब है। टमाटर का सरकारी रेट 35 रुपए फी किलो है, जबकि बाजार में इसकी कीमत 50 से 60 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। लहसुन चाइना, जिसकी सरकारी कीमत 375 रुपए फी किलो मुकर्रर है, 420 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। फलों की कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। खरबूजा 70 रुपए फी किलो, तरबूज 60 रुपए फी किलो, आम देसी 250 रुपए फी किलो, फालसा 280 रुपए फी किलो, जबकि केला 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों ने मुतालिबा किया है कि इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर सख्ती से अमल दरामद करवाए और नाजायज मुनाफाखोरी का खात्मा करके अवाम को रिलीफ फराहम करे। ज़िला इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम। अशिया ज़रूरिया की महंगे दामों फरोख्त जारी। सादा रोटी 14 के बजाय 20 रुपये तक फरोख्त, बीफ 800 के बजाय 1200, मटन 1600 के बजाय 3000 रुपये तक बेचा जा रहा है, जबकि दूध 170 के बजाय 240 रुपये लीटर, दही 180 के बजाय 250 रुपये में फ़रोख्त। चीनी की फ़रोख्त भी सरकारी रेट पर यकीनी ना बनाई जा सकी। चीनी 150 के बजाय 180 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। जिले इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम दिखाई देने लगी। शहरियों के लिए अशियाए जरूरिया सरकारी निर्खों पर खरीदना इम्तिहान बन गया। शहर के बाजारों में दूध, रोटी, गोश्त समेत मुख्तलिफ अशिया जायद कीमतों पर फरोख्त हो रही हैं। सादा रोटी 14 के बजाय 20 रुपए तक बेची जा रही है। दूध 170 के बजाय 240 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। दही भी शहरियों को 180 के बजाय 250 रुपए फी किलो में मिल रही है। बीफ 800 के बजाय 1200 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मटन 1600 के बजाय 3000 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। ओपन मार्केट में शहरियों को सस्ती चीनी भी दस्तयाब नहीं। शहरी महंगी, बारीक और नमकनुमा चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। सरकार की जानिब से चीनी का रेट 150 रुपए फी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया। परचून में चीनी 170 से 180 रुपए में फरोख्त होने लगी। 50 किलो चीनी का थैला 7300 रुपए है, मगर हर दुकानदार का अपना अपना रेट है। शहरियों ने जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल महकमे से मुतालिबा किया है कि चीनी की फरोख्त सरकारी कीमत पर यकीनी बनाई जाए। मौसम में तब्दीली, छुट्टी के रोज़ से बिजली की तलब में कमी। शहर में बिजली की तलब में 1800 मेगावाट तक कमी रिकॉर्ड। लेस्को की तलब 1300, फराहमी भी 1300 मेगावाट होने लगी। दूसरी जानिब लेस्को ने रिकवरी अहदाफ के हसूल के लिए अफसरान को खुसूसी टास्क दे दिया। मैनेजर कमर्शियल को साउथ सर्कल में रिकवरी की जिम्मेदारी दे दी गई। मौसम में तब्दीली के बाद लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सारिफीन ने बिजली का इस्तेमाल कम कर दिया। इतवार के रोज लेस्को की तलब 1300, जबकि फराहमी भी 1300 मेगावाट रिकॉर्ड की गई। सिस्टम पर तलब और रसद बराबर होने के बावजूद लेस्को ने हाई लॉसेस वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग का शेड्यूल नाफिजुल अमल कर रखा है। शहर के बास इलाकों में तामीराती और तरक्याती कामों की वजह से बिजली बंद रही, इसलिए लेस्को के सिस्टम को 1100 मेगावाट बिजली लेकर ऑपरेशनल किया गया है। दूसरी जानिब लेस्को ने रिंगिंग और डेड डिफॉल्टर से बाजबात की रिकवरी और अहदाफ के लिए अफसरों को खसूसी टास्क दे दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मैनेजर कमर्शियल को साउथ सर्कल में रिकवरी सरगर्मियों की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। असिस्टेंट मैनेजर CS सेंट्रल सर्कल ने भी रिकवरी सरगर्मियों और फील्ड स्टाफ की कारकर्दगी का जायजा लिया। मुख्तलिफ सर्कल्स में रिंगिंग और डेड डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों की मॉनिटरिंग भी की गई।
شہری غیر نمونہ نمبر پلیٹس کا استعمال نہ کرنے ورنہ سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹریفک پولیس نے لاہور میں نمبر پلیٹس سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ غیر نمونہ نمبر پلیٹس، بغیر نمبر پلیٹس گاڑیوں، غیر قانونی گرین نمبر پلیٹس اور نیلی بتی استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم مل گیا۔ شہری غیر نمونہ نمبر پلیٹس کا استعمال نہ کریں ورنہ سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹریفک پولیس نے لاہور میں نمبر پلیٹ سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ غیر نمونہ نمبر پلیٹس، بغیر نمبر پلیٹس گاڑیوں، غیر قانونی گرین نمبر پلیٹس اور نیلی بتی استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم مل گیا۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شیرازی کے مطابق ای چلان سے بچنے کے لیے نمبر پلیٹس پر سیاہ پیپر لگانا، ہندسوں یا سال کو مٹانا اور نمبر پلیٹس کی شناخت تبدیل کرنا سنگین خلاف ورزی ہے، جس پر بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ بوگس اور جعلی نمبر پلیٹس، غیر قانونی گرین نمبر پلیٹس اور گاڑیوں کی شناخت چھپانے والوں کے خلاف نہ صرف چلان بلکہ مقدمات بھی درج کیے جائیں گے۔ سی ٹی او لاہور نے واضح کیا ہے کہ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر فینسی نام، برادری یا غیر منظور شدہ نمبر پلیٹس لگانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے حلقہ این 119 کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عوام سے ملاقاتیں کی اور مختلف علاقوں میں جا کر تعزیت کا اظہار کیا۔ پارلیمانی سیکرٹری ملک وحید، ایم پی غزالی سلیم بٹ بھی ہمراہ تھے۔ عوامی نمائندے نے مسائل کے جلد حل کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے شیر شاہ روڈ پر لیبر کونسلر رفیع کے بھائی شادی پورہ میں شاہ صفدر کی سسر کے انتقال پر تعزیت کی۔ گنج بازار لنک روڈ پر مشتاق احمد کھوکر، سحر روڈ پر شاہد شازی کی والدہ اور مغل پورہ میں مرزا شاہد کے بھائی کے انتقال پر اظہار افسوس کیا اور فاتح خوانی بھی کی۔ دورے کے دوران پارلیمانی سیکرٹری اوقاف ملک وحید اور ایم پی غزالی سلیم بٹ بھی وفاقی وزیر کے ہمراہ تھے۔ جوہر ٹاؤن میں امیدوار حلقہ ایل اے 41 وادی ٹو آزاد کشمیر عظمیٰ عامر بٹ کی گھر گھر انتخابی مہم جاری ہے، جہاں مہاجر ووٹرز نے ان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ جوہر ٹاؤن میں چیئرپرسن نواز شریف فیورز گروپ اور امیدوار حلقہ ایل اے 41 وادی ٹو آزاد کشمیر عظمیٰ عامر بٹ نے مہاجرین مقیم پاکستان ووٹرز سے گھر گھر جا کر ملاقاتیں کی اور انتخابی مہم کو تیز کر دیا۔ اس موقع پر ووٹرز نے عظمیٰ عامر بٹ کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ عظمیٰ عامر بٹ کا کہنا تھا کہ کشمیر میں مہاجرین دنیا بھر میں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کو اجاگر کر رہے ہیں اور بھارتی حکومت کا سر چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بنے گا، جبکہ پاکستان دشمن عناصر اپنے مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کشمیری مہاجر زندہ باد اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے بھی لگائے گئے۔ وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تمام معاملات حل ہو چکے ہیں، دونوں ممالک جلد کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ دیکھیں، ہم نے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اس کی بنیادی وجہ فلسطین ہے۔ اگر وہ ایشو ختم ہو جاتا ہے، وہ فلسطین کی آزادی آ جاتی ہے، فلسطینیوں کو ان کے حقوق مل جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے دوبارہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ اب پاکستان کی کیا پالیسی ہے۔ ورنہ بیسک ایشو تو وہی ہے جس وجہ سے ہم انہیں ڈے ون سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور سمجھا وہ ناجائز ریاست ہے۔ اگر وہ فلسطین والے مان جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمیں ہماری اسٹیٹ مل گئی ہے، ہمارا علاقہ مل گیا ہے، یروشلم پہ جو ایشو ہیں، جو جتنے بھی ایشو ہیں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں۔ چیئرمین سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران نعیم میر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر کیے گئے انتظامات کو سراہا۔ کہا کہ پنجاب کے عوام وزیر اعلیٰ پنجاب کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے علائشوں سے پاک اور صاف ستھری عید الاضحیٰ کے انعقاد کے لیے بہترین انتظامات یقینی بنائے۔ پنجاب بھر کے رہائشی اور تاجران وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اور پنجاب حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر بہترین انتظامات کیے۔ مویشی منڈیوں میں مثالی اقدامات کیے گئے۔ جو گاہک مویشی منڈیوں تک پہنچے انہیں پارکنگ کی سہولت میسر تھی، رات کو لائٹ اور روشنی میسر تھی تاکہ جانوروں کو ٹھیک طرح سے دیکھا جا سکے۔ مویشی منڈیوں کے اندر جو ڈسپلن اس دفعہ نظر آیا وہ پہلے کبھی نظر نہیں آیا۔ اسی طرح عید قربان کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ پورے صوبے میں
جس طریقے سے صفائی ستھرائی کی مہم چلائی گئی اور آلائشوں سے پاک کیا گیا صوبہ، اور ہمیں اپنی سڑکیں چمکتی اور دمکتی نظر آئیں، پورے صوبے میں ہمیں یہ اطلاعات ملی کہ انتظامیہ متحرک تھی، مریم نواز شریف سارے آپریشنز کا خود جائزہ لے رہی تھیں، نگرانی کر رہی تھیں، اور انہی کی قیادت میں اس دفعہ پنجاب کے عوام اور تاجران انہیں بہترین عید الاضحیٰ گزارنے کا موقع ملا ہے۔ آلائشوں سے پاک عید الاضحیٰ گزاری ہے۔ ہماری گلی، ہمارے محلے، ہمارے بازار، ہماری سڑکیں جو ہیں وہ ہمیں چمکتی دمکتی نظر آئی ہیں۔ میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا شکر گزار ہوں، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اسی طرح اعلیٰ گورننس کے معیارات بنانے اور ان کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مریم نواز شریف کو پنجاب کے عوام اور پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے کا۔ کاروباری حلقوں نے تجارتی مراکز کے اوقات کار میں توسیع کی درخواست کر دی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 15 مئی کو پنجاب گورنمنٹ نے ایک سرکولر ایشو کیا، جس میں پنجاب میں خاص طور پر جو دکانیں اور ریسٹورانٹ اور شاپنگ مال 8 بجے بند ہو رہے تھے، ان کے ٹائم کو ختم کیا، اور 1 جون تک یہ سرکولر جو ہے نوٹیفیکیشن ایشو ہوا۔ اسی عید تک جو ہے اس کے ٹائم ختم کر دیا جائے، اور عید کے بعد ورکنگ ڈیز میں یعنی کہ منڈے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات جو ہے اس کو 11 بجے تک کا ٹائم کر دیا جائے، اور جمعہ، ہفتہ، اتوار جو ویک ڈیز ہوتے ہیں اس میں 12 بجے کر دیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر پنجاب اس پہ خاص طور پر بڑا ان کا فوکس ہے پنجاب کی اکانومی کے حوالے سے، اور اس میں مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی اور چیف سیکرٹری جو ہے زاہد زمان صاحب کا بھی بہت فوکس ہے، کیونکہ ہماری جو جی ڈی پی میں جو بڑا ایک پورشن ہے وہ ریٹیل سٹورز کا اور ریسٹورنٹس کا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کی پہلی بھی انہوں نے ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا، اور ابھی بھی فیڈریشن اور پنجاب کی بزنس کمیونٹی ریکویسٹ کر رہی ہے کہ اس کو 11 بجے ورکنگ ڈیز میں اور 12 بجے جو ہے وہ ویکینڈ کے۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ملیشین وفد نے ملاقات کی۔ صدر امہ کونسل حزب اسلامی اور رکن پارلیمنٹ داتو حاجی احمد بن سعد یحییٰ کی قیادت میں ملیشین وفد نے منصورہ میں ملاقات کی۔ لیاقت بلوچ نے ملیشین وفد کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ملیشیا کا دوسرا گھر ہے، دونوں ممالک کے درمیان تاریخی، مذہبی اور برادرانہ تعلقات موجود ہیں۔ وفد کے سربراہ داتو حاجی احمد بن سعد یحییٰ نے کہا کہ پاکستان آ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملیشیا کے عوام پاکستان سے گہری عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، دونوں ممالک برادر اسلامی ریاستوں کی حیثیت سے یکجان دو قالب ہیں۔ ملاقات کے اختتام پر لیاقت بلوچ نے ملیشین وفد کو یادگاری تحائف بھی تقسیم کیے۔ وفد میں ملیشین پارلیمنٹ کے رکن اور شورا کے رکن حاجی داتنگ اوانگ بن ہاشم، محمد رسول بن ازمل، محمد عزت بن زکریہ اور محمد بن اسماعیل شامل تھے۔ ملاقات میں جماعت اسلامی کے ڈائریکٹر امور خارجہ آصف لقمان قاضی، پروفیسر ایوب منیر، پروفیسر اقبال، حافظ محمد عبداللہ اور دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ عید کے بعد بھی صفائی آپریشن بلا تعطل جاری ہے۔ لاہور بھر میں 15,000 ورکرز فیلڈ میں متحرک، ریلوے اسٹیشنز، بس اڈوں اور مارکیٹوں پر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ گھر گھر سے کوڑا اٹھانے کے لیے رکشہ ٹیمیں سرگرم ہیں، جبکہ شہری شکایت کے لیے ہیلپ لائن 1139 فعال ہے۔ ستھرا پنجاب ایجنسی لاہور کا صفائی آپریشن عید الاضحیٰ کے بعد بھی بلا تعطل جاری ہے۔ صفائی ورکرز اور افسر تینوں شفٹوں میں فیلڈ میں متحرک ہیں۔ عید اپنے پیاروں کے ساتھ گزار کر واپس آنے والے پردیسیوں کے پیش نظر ریلوے اسٹیشنز، بس سٹینڈز، لاری اڈوں، کمرشل مارکیٹس اور عوامی رش کے مقامات پر اضافی عملہ تعینات کر دیا گیا۔ ڈی جی ستھرا پنجاب اتھارٹی بابا صاحب دین کے مطابق شہر لاہور میں بہترین صفائی انتظامات کو یقینی بنانے کے لیے 15,000 ورکرز اور 1400 سے زائد گاڑیاں تینوں شفٹوں میں کام کر رہی ہیں، جبکہ 197 کمرشل مارکیٹس میں بھی صفائی عملہ مسلسل خدمات انجام دے رہا ہے۔ گھر گھر سے کوڑا اکٹھا کرنے کے لیے رکشہ ٹیمیں متحرک ہیں، اور شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنا ادارے کی اولین ترجیح ہے۔ صفائی سے متعلق شکایات اور تجاویز کے لیے شہری ستھرا پنجاب ہیلپ لائن 1139 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایشین گیمز کی تیاریوں کے حوالے سے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام فن رن کا انعقاد کل ہوگا۔ گیمز کی آرگنائزنگ کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ پاکستانی ایتھلیٹس گیمز میں عمدہ کارکردگی دکھائیں گے۔ پاکستان اولمپک ہاؤس میں صدر پی او اے
عارف سعید نے اولمپک کونسل آف ایشیا کے وفد کے ساتھ پریس کانفرنس کی۔ عارف سعید کا کہنا تھا کہ ایشین گیمز میں پاکستان کا 200 رکنی دستہ شرکت کرے گا۔ عارف سعید کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کھیلوں کی ترقی کے حوالے سے POA سے تجاویز مانگی ہیں۔ ایشین گیمز آرگنائزیشن کمیٹی کے ممبر اسکائی کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ ایشین گیمز پہلے سے بھی زیادہ اچھی ہوں گی۔ POA ہاؤس میں ایشین گیمز کے حوالے سے پینٹنگ کی نمائش بھی کی گئی، جسے ایشین گیمز اور اولمپک کونسل ایشیا کے نمائندوں نے خوب سراہا۔ ایشین گیمز کے حوالے سے فن رن کا انعقاد کل لاہور کالج فار وومنز یونیورسٹی میں ہوگا، جس میں 400 سے زائد ایتھلیٹ حصہ لیں گے۔ مہنگائی کے باوجود شہریوں کے جذبہ قربانی میں کمی نہ آ سکی۔ قربانی کے جانوروں کی خریداری میں نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ رواں سال پنجاب میں 20,28,217 جانور قربان کیے گئے۔ جانوروں میں 13,28,891 بکرے، چھترے، بھیڑیں اور دمبے شامل۔ بڑی عید پر بڑا معاشی فائدہ۔ مہنگائی کے باوجود پنجاب میں قربانی کا نیا ریکارڈ قائم ہو گیا۔ 20 لاکھ سے زائد جانور قربان کیے گئے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہوا۔ بکروں اور چھتروں کی تعداد سر فہرست رہی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال مجموعی طور پہ 20,28,217 جانور قربان کیے گئے، جن میں 13,28,000 سے زائد بکرے، چھترے، بھیڑیں اور دمبے شامل ہیں، جبکہ 6,99,326 بڑے جانور قربان کیے گئے۔ گزشتہ سال پنجاب بھر میں 15,34,350 جانور قربان کیے گئے تھے۔ اس طرح رواں سال تقریباً 4,94,000 جانوروں کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین اس رجحان کو عوام کے مذہبی جذبے اور بہتر سپلائی چین کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں۔ اپنوں سے ملنے کی خوشی کے بعد آیا جدائی کا لمحہ۔ عید قربان کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے بعد پردیسیوں کی لاہور واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سمیت دیگر صوبوں سے بھی مسافروں کی بڑی تعداد دوبارہ لاہور کا رخ کر رہی ہے۔ ملن کے بعد آیا جدائی کا لمحہ۔ عید قربان کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے بعد آبائی علاقوں سے پردیسیوں کی لاہور واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پنجاب کے مختلف اضلاع سمیت دیگر صوبوں سے بھی مسافروں کی بڑی تعداد دوبارہ لاہور کا رخ کر رہی ہے۔ ہوائی اڈوں اور بس ٹرمینلز پر مسافروں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بہترین عید گزری وہاں میرے۔ گرمی کا موسم تھا کافی، لیکن یہ ہے کہ عید ماشاءاللہ بڑی اچھی گزر گئی ہے۔ عید جو ہے وہ اپنوں میں گزاریں تاکہ عید کی خوشیاں جو ہے وہ دوبارہ ہو سکیں۔ عید کی تعطیلات ختم ہوتے ہی شہری اپنے روزگار، کاروبار اور ملازمتوں کی غرض سے واپس لاہور پہنچ رہے ہیں۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے عید اپنے آبائی علاقوں میں اہل خانہ کے ساتھ گزاری اور اب معمولات زندگی کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ بہت ہی اچھی گزری ہے عید۔ میاں علی سے آیا ہوں میں ملا کے عید، بہت اچھی عید گزری ہے۔ اور ملک دے وچ پٹرول بڑا مہنگا ہویا، کرایہ بھی نال 600-700 روپے ود گیا کرایہ۔ تے حکومت اگے اہی دعا ہے کہ پٹرول سستا ہوئے، ہر بندہ آرام نہ جاوے اپنے گھر۔ اس موقع پر شہریوں نے پیٹرول کی قیمتیں کم کروانے کی اپیل بھی کی تاکہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ کم ہو سکے۔ کیمرہ مین مبین کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ رہیے سٹی 42 پہ۔